chai with milk. Taste the goodness. और नेशनल रेसिपी मिक्सेस, नई सोच के नए जायके। जितने NRO वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने NRO नहीं दिए हैं। जहांगीर तरीन को भी NRO मिला है, PRT मंसूबा को भी NRO मिला है, बालम जब्बा पे भी NRO है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी NRO है, चीनी चोरी पे NRO, आटा चोरी पे NRO, तेल की चोरी पे NRO। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज आते हैं। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था। I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav. मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था। Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan. तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को NRO देना चाहिए। Around 30 to 40 raw operatives along the Makran coast for operations along with Baluch subnationals. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। कुलभूषण से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर हम देख रहे हैं कि ईवान में तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। वो जो कहते थे कि किसी को NRO नहीं देंगे, आज कुलभूषण को NRO दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा दिए जी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चार्जशीट तैयार किए बैठे इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें आए रोज इजाफा होता ही चला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा NRO देने वाला वज़ीर आज़म करार दे दिया है। इतने NRO तो किसी आमिर ने भी नहीं दिए जितने वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 2 साला दौर में ही दे दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर ये काफी संगीन तरीन इल्जामात हैं जो सामने आए हैं। आज कौमी असम्बली में कुलभूषण यादव को हुकूमत की तरफ से सहूलतकारी पर बहस के दौरान लगाए गए ऐवान में ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से चुपते हुए सवाल जो हैं वो उठाए हैं। ख्वाजा आसिफ ने सवाल ये उठाया कि कानून साजी करके कुलभूषण को आखिर क्यों रियायत दी जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी सवाल उठाया कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्यों एक भारतीय जासूस की सहूलतकार बनी हुई है। कुलभूषण को हुकूमत की तरफ से लाडला आखिर क्यों बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन के सवालात और एतराजात के जवाब में वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी साहिबा ने कहा कि हमें आलमी अदालत इंसाफ का दायरा कार तस्लीम नहीं करना चाहिए था। क्या इंटरेस्ट है मोदी का, कौन जा रहा है आज बताया जाए। हम तो आज इक़्तिदार में है, कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे। क्यों सौदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का। वाला दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं। केस क्यों ये एक्सेप्ट किया उन्होंने ICJ की जुरिस्डिक्शन, लॉयर किस तरीके से हायर किया गया, उस पे हमारी ऑब्जेक्शंस थी। हमने पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत ने उस वक्त ये हुकूमत ने गलत किया और सिर्फ हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं था। तो मैं कहती हूँ, हाँ पूछे कौन था यार मोदी का, क्यों आप गए थे ICJ में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन। हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में क्योंकि इनकी कोताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। और अब सूरत हाल जो हमारे सामने से बनती हुई नजर आ रही है वो ये कि ऑपोजिशन और हुकूमत कुलभूषण के मामले पर एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। हुकूमत नून लीग पर इल्जाम लगा रही है कि इस मामले पर आलमी अदालत से रजू करना नून लीग की हुकूमत की गलती थी, जबकि दूसरी तरफ देखें तो ऑपोजिशन हुकूमत पर अब कुलभूषण को सहूलतकारी फराहम करने का जो इल्जाम है वो लगा रही है। हुकूमत की तरफ से खामोशी है। 28 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020 जो है उसको बड़ी खामोशी के साथ जो है वो नाफिज किया गया, जिसके बाद अब इस ऑर्डिनेंस के तहत 60 रोज में एक दरखास्त के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजरसानी और दोबारा से गौर की अपील भी दायर की जा सकती है। ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत कुलभूषण यादव बाज़ाते खुद
कानूनी इख्तियार रखने वाले नुमाइंदे या फिर भारतीय हाई कमीशन के काउंसलर एहलकार के जरिए नजरसानी अपील दायर कर सकता है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव के लिए सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया ताकि सजा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ का जो फैसला है उसके ऊपर पूरे तरीके से अमल दरामद किया जा सके। और तीसरी बार पाकिस्तान की तरफ से भारत को कुलभूषण के लिए तक काउंसलर की रिसाई की जो पेशकश है वो भी की गई है। क्या अब कुलभूषण जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा और पाकिस्तानियों की हलाकत का जिम्मेदार है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम सियासी जमातें बहसो तकरार में ही उलझी रहेंगी या इसका कोई बेहतर हल भी निकलेगा? और खास तौर पर एक जो सबसे अहम पहलू वो ये भी है कि आखिर इस हवाले से कानून क्या है, कानून क्या कहता है, और अगर बाय द बुक हम चलें तो फिर किसकी बात ठीक है, हुकूमत की बात ठीक है या अपोजिशन की बात ठीक है? इसी मामले पर बात करने के लिए वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वसीम साहब, ये इस वक्त ये बात उलझी हुई है और हम ये देख रहे हैं कि शायद बहुत अहम जो मसला है वो सियासत की नजर हो रहा है। हुकूमत के इल्जामात ऑपोजिशन के ऊपर और ऑपोजिशन के इल्जामात जो है वो हुकूमत की तरफ जो है वो लग रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि कानून किस तरीके से इस मामले पर रहनुमाई करता है और कौन सा तरीकाकार जो है ठीक है, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इल्जाम लगा रही है कि आखिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ गए ही क्यों थे और हमें शायद वहां पर जाकर फंसा दिया गया। आपसे मैं सवाल ये करना चाहूंगी वसीम साहब कि क्या वो सही फैसला था या गलत फैसला था आईसीजे के पास जाने का? लेकिन जी आईसीजे के पास तो हिंदुस्तान गया था। आपको याद होगा कि मसला ये था कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने जासूसी करते हुए पकड़ा था और उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चला था और उसको सजाए मौत हो गई थी। हिंदुस्तान ने ये मामला आर्मी अदालत जो है इंसाफ की उसके पास उठाया और जो उन्होंने नुक्ता उठाया वो ये था कि इसको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी गई और ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि जी इनको जरूरत नहीं थी देने की कॉन्सुलर एक्सेस क्योंकि ये एक जासूस है और जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। इस मुकदमे की काफी देर समाअत हुई और बहस हुई और उन्होंने जो फैसला दिया उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको कॉन्सुलर एक्सेस देने की जरूरत थी और पाकिस्तान ने न दे के कानून की खिलाफ वर्जी की है और उनको कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए और इसको इफेक्टिव जो फैसला दिया गया है सजाए मौत का, इसका इफेक्टिव रिव्यू होना चाहिए। अब अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि अब जो सजा हुई है वो बगैर कॉन्सुलर एक्सेस की हुई है। अब उसको कॉन्सुलर एक्सेस मिल गई है। अब कॉन्सुलर एक्सेस मिलने के बाद जो रूह है इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की वो ये है कि इसके फैसले का इफेक्टिवली रिव्यू किया जाए कॉन्सुलर एक्सेस के बाद। तो इफेक्टिव रिव्यू का पाकिस्तान ने उसकी जो फैसले को मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है कि जिसके तहत हाई कोर्ट में इसकी रिव्यू हो सकती है। लेकिन हाई कोर्ट में जाने के लिए ना कुलभूषण यादव तैयार है ना हुकूमत हिंदुस्तान तैयार है। वो इसका एक पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं हिंदुस्तान वाले कि जी हमें तो अपेरेंटली वसीम साहब इट्स अ चांस फॉर हिम ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ना तो भारत जाना चाहता है ना ही वो खुद जाना चाहता है तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि मतलब एक ऐसा फैसला, ये मेरे ख्याल में आप उसी फैसले की बात करें जो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट का फैसला है सजाए मौत का। कुलभूषण यादव क्यों नहीं जाना चाहता उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो उसका अपना फैसला है। मुझे पता नहीं उसकी ज़हनी हालत है, क्यों नहीं जाना चाहता। लेकिन हिंदुस्तान जो नहीं जाना चाहता उसकी वजह ये है कि अगर वो इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसके पास इस मामले को उठाने का कोई जवाब नहीं रहेगा। फिर वो इसका मतलब ये होगा कि उसने जो भी प्रोसीजर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनाया गया था उसको हिंदुस्तान ने तस्लीम कर लिया है और बात खत्म हो जाएगी। इसलिए वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन तो दूसरी सूरत में क्या होगा वसीम साहब, जब वो रिव्यू में नहीं जाएगा तो फिर क्या हल निकलेगा इस बात का? नहीं, अब तो ये है ना कि वो उन्होंने पाकिस्तान ने एक दरखास्त दे दी है हाई कोर्ट में, उसको वकील मुकर्रर किया जाए। वो हाई कोर्ट में इसका रिव्यू पेश करेगा और इसको रिव्यू किया जाएगा। तो फिर पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी थी उस फैसले के तहत वो मेरे ख्याल में पूरी होगी। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि उन्होंने एक स्पेशल कानून बनाया इसके लिए। पाकिस्तान चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें क्योंकि हो सकता है कि हिंदुस्तान दोबारा इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में उठाए। तो उसके पेश नजर मेरे ख्याल में पाकिस्तान चाहता है कि जो भी कानूनी जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा किया जाए।
تو مطلب وسیم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح ٹریک پہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے الزامات لگ رہے ہیں کہ بھارتی جاسوس کو یہ تیسری کوشش ہے کونسلر رسائی دینے کی، اب وہاں سے کوئی رسپونڈ نہیں کیا جاتا. آخر کیوں سہولت کاری کے الزامات لگ رہے ہیں کہ کیوں سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے؟ کیوں آپ کو ایک سزا یافتہ سپاہی سے اتنی زیادہ ہمدردی ہے، یا کیوں آپ اس کو اتنی رعایت دے رہے ہیں؟ تو ہمدردی کی بات نہیں ہے، یہ جو فیصلہ ہے انٹرنیشنل کورٹ کا، اس فیصلے کی روشنی میں یہ ان کو سہولت دی جا رہی ہے. اس میں نہ ہمدردی نہ کچھ، یہ میرے خیال میں ایک بالکل قانونی چیز ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ کی فیصلے کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے پیش نظر پاکستان نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے کہ اس کو ایک ایفیکٹو ریویو کیا جا سکے. ٹھیک ہے. وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، ہمیں قانونی جو رائے ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے اس تمام معاملے کے اوپر. احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات PTI. بہت شکریہ احمد جواد صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے سیاست کا کافی ماحول گرم ہے، خاص طور پر اس معاملے کو لے کر. ایلیگیشنز جو آپ لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں NRO دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے جی کہ ایک سزا یافتہ سپاہی کے ساتھ PTI کی حکومت کو اتنی ہمدردی کیوں ہے یا اتنی رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر یہی چیز نون لیگ کرتی، خواجہ آصف صاحب کا یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے اوپر تو بڑے آپ الزامات لگایا کرتے تھے کہ مودی کا یار ہے. اب آپ لوگ جس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں اسے تو یہ لگتا ہے کہ مودی کے یار ہم نہیں آپ ہیں. دیکھیں عائشہ، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی سہولت کاری کوئی پرووائڈ کی گئی ہے کسی بھی قیدی کو جو کہ جاسوسی میں اگر گرفتار ہوتا ہے. آپ کی جینوا کنونشن ہے کہ جہاں پہ آپ ڈپلومیٹک ایکسیس دیتے ہیں. اس کے بعد جو عالمی عدالت میں کیس انڈیا لے کے گیا تھا، اور اس وقت سب کو پتہ ہے کہ وہ ہماری نالائکی تھی اس ٹائم پہ کہ ہم اس کیس کو صحیح طرح سے ہم پہلے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اور اس میں جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کی روز سے اس کو پاکستان کی عدالت میں اپیل کرنے کا حق دیا گیا تھا. اور اب وہ اگر حق اپنا استعمال کرتا ہے یا گورنمنٹ اس کو، تاکہ اس عالمی عدالت کے فیصلے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو یہ سہولت کاری کیسے ہو گئی؟ اور اس کے بعد یہ فیصلہ پھر عدالت نے کرنا ہے. کیا عدالت جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کو ایک فیسیلیٹیشن، ایک لیگل اپرچونٹی دی جا رہی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کوئی رہا ہو جائے گا. اس کو ایک اپنے آپ کو قانون میں اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا ہوگا. تو یہ NRO کا جو ہے اصل میں ٹرم جو ہے، یہ چونکہ بابائے NRO جو ہیں، یہ ٹرم جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی. احمد جواد صاحب بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جو بات کی، جتنی بھی بات کی، اس سے تو یہی معلوم پڑا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بائی دا بک وہ لوگ چل رہے ہیں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں انہی چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے، انہی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور انہی کے مطابق جو ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے. بہرحال ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو اپوزیشن اس حوالے سے اٹھا رہی ہے اور وہ میں پوچھنا بھی چاہ رہی تھی احمد جواد صاحب سے، واپس ہم جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے احمد جواد صاحب سے، کہ یہ آرڈیننس جو ہے وہ تقریباً 49 دن جو ہے وہ خفیہ رکھا جاتا ہے. وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، کہ آخر اس کو کیوں خفیہ رکھا گیا. پھر 8 جولائی کو فورن آفس کی بریفنگ کے دوران یہ چیز سامنے آتی ہے اور 64 دن بعد جو ہے، پورے 64 دن بعد، ایک لمبا عرصہ obviously 2 مہینے سے اوپر کا، 64 دن بعد جو یہ معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے آتا ہے. اور obviously پھر ایک یہ الیگیشن بھی ہے کہ آخر کیوں اس کو چھپا کر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو کیوں نہیں پیش کیا گیا ایوان میں، اور پھر سب کے کنسنسس سے یا سب کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ یہ آرڈیننس کیوں سامنے نہیں آیا ہے. تو یہ ایک مخفی رکھنے والی جو بات ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے اور اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے وہ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہی ہے. پھر obviously بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے پہلے بھی ہوئی، حکومت کے پاس اس کے اپنے جواز ہیں، جس طرح کہ افغان ٹرانزٹ روٹ کو کھولا گیا، اس پر بھی تنقید ہوتی ہے کہ آخر 13 جولائی یوم شہداء کا جو دن ہے، شہداء کشمیر کا، وہ کیوں آپ لوگوں نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا اس افغان ٹرانزٹ روٹ کو کھولنے کے لیے. اچھا احمد جواد صاحب ایک بار پھر سے میرے ساتھ موجود ہے. احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ایلیگیشن یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس آرڈیننس کو خفیہ رکھا اور تقریباً 64 دن کا عرصہ ہے جب تک آپ نے خفیہ رکھا، اور 8 جولائی کو فارن آفس کی بریفنگ کے دوران اس کا پتہ چلا اور پھر 64 دن بعد پارلیمنٹ کے سامنے آیا. تو کیا وجہ تھی اس کو خفیہ رکھنے کی؟
دیکھیں یہ جیسے آپ خود فرما رہی ہیں کہ فارن آفس میں اس کو 8 جولائی کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، تو یہ اس میں خفیہ والی چیز تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، کس طرح سے خفیہ رکھا گیا؟ نہیں مطلب ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کنسنسس کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے تھی، یا ایوان میں یہ آتی سب لوگوں کو پتہ لگتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ خفیہ طریقے سے ایک آرڈیننس جو ہے وہ نکال دیا گیا؟ دیکھیں ایک عالمی عدالت کا فیصلہ جو ہے کیا وہ خفیہ تھا؟ کیا وہ پاکستان میں پارلیمنٹ کو یا میڈیا کو یا پبلک کو نہیں پتا کہ وہ کیا فیصلہ تھا؟ اس فیصلے کی روشنی میں اگر مزید اقدامات ہوئے ہیں تو اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر خفیہ رکھنے کا پھر تو یہ سامنے ہی نہ آتا یہ چیز، تو اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سیکرٹ رکھنے والی بات ہے یا پھر سیکرٹ اس کو رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تو ایک بالکل جو عالمی عدالت کا ایک فیصلہ ہے اس کو فالو کیا گیا ہے. اگر آپ نے اپنے کیس کو خراب نہیں کرنا تو آپ عالمی عدالت کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو بھی فالو کریں. یہ پاکستان کی ہائی کورٹ ہے، یہ پاکستان کی عدالت ہے، کوئی انڈیا کی عدالت نہیں ہے جہاں پہ یہ کیس پیش ہوگا. اور کسی کو بھی اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کا موقع دینا جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کب سے ہو گئی. وہ تو ایک اپرچونٹی ہے، اور چونکہ وہ ایک انڈین جاسوس ہے اس کو یہ حق جو ہے وہ عالمی عدالت کے حکم پہ دیا جا رہا ہے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے یا وہ جو ہے وہاں سے وہ. اچھا احمد صاحب، دوسری طرف سے موقف یہی کہ اگر یہ کام ہم نے کیا ہوتا تو پھر وہی جو آپ ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں کہ مودی کا یار ہے اور غدار ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو ایک پوری لسٹ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. ابھی نندن کو آپ لوگ رہا کر دیتے ہیں، اس کے بعد یوم شہدائے کشمیر کا دن جو ہے وہ چنتے ہیں، 13 جولائی کا افغان ٹرانزٹ جو روٹ ہے اس کو کھولتے ہیں، بھارت کو فیور ملتی ہے. پھر جو ہے اب یہ ایک نئی فیور ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا یار آپ ہمیں کہتے ہیں اور کام آپ کے اپنے ایسے ہیں. دیکھیں مودی کا یار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب مودی اپنی یاری نبھانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک پرسنل انویٹیشن پہ آتا ہے تو وہ فرینڈشپ جس کو پنجابی میں یاری کہتے ہیں، تو وہ تو کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. وہ تو واقعی ایک یاری دوستی تھی، اور اس یاری اور دوستی میں مودی آیا تھا وہاں پہ. کلبھشن کے حوالے سے جو ہے یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جب کلبھشن پکڑا گیا کسی فورم کے اوپر پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف یا پاکستان کے اس وقت کے ڈیفنس منسٹر یا اس وقت کے فارن منسٹر نے کلبھشن کے قصے کو کہیں پہ بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایکنالج نہیں کیا، جبکہ یہ تمام چیز جو تھی وہ پاکستان آرمی کی طرف سے ہی ریلیز ہوئی تھی، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کے طور پہ اس کی اونرشپ نہیں لے گئی، یہ آن ریکارڈ ہے. تو اس وجہ سے اس وقت کی حکومت پہ یہ سوالات اٹھتے تھے جی کہ آپ کیا کوئی ملٹری نے اگر ایک جاسوس پکڑا ہے اور ایویڈنس کے ساتھ پکڑا ہے تو آپ اس کی اونرشپ کیوں نہیں کرتے. تو اس تناظر میں پھر مودی کے ساتھ ان کی جو یاری دوستی ہے اس کا پھر ذکر کیا جاتا تھا. لیکن آج تو صورتحال مختلف ہے. آج تو کلبھشن قید میں ہے. آج کلبھشن کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کا یا اس کو یہ فیسلٹی دینے کا وہ عالمی عدالت کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. احمد جواد صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے. قید میں تو یقیناً ہے کلبھوشن، لیکن قید میں ہونے کے بعد جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ایک بھارتی جاسوس کو جس نے کہ کنفیس کیا ہے جو جرم اس نے کیا ہے، جو پاکستان ملٹری کورٹ ہے اس سے وہ سزائے موت کی سزا جو ہے اس کو مل چکی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اوبویسلی پھر یہ گلہ بھی ہے اور ایک خیال بھی ہے کہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں یا وہاں پر جو ہمارے کشمیری بھائی قید میں ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اور یہاں پر کیا سلوک ہے، اور پھر اس کی کوئی اکنالجمنٹ بھی نہیں ہے، اکنالج بھی اس چیز کو نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال جو ایک حکومتی پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ کا معاملہ ہے. اور ایک بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ وسیم سجاد صاحب نے دیا کہ اس چیز کا جو ہے وہ خدشہ موجود ہے کہ دوبارہ سے اس کو آئی سی جے میں جو ہے وہ بھارت اٹھا سکتا ہے. اس لیے پاکستان اپنی طرف سے پورے طریقے سے آئی سی جے نے جو بریفنگز دی تھیں اور اس کے بعد پھر جو احکامات جاری کیے تھے، جو سجیشنز دی تھیں، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اوبویسلی وہ اس طرح سے تو نہیں احکامات ہوتے، لیکن جو سجیشنز دی تھیں ان کو پاکستان جو ہے وہ فالو کر رہا ہے تاکہ کیس میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پر رہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے.
پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی. صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم, جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے, بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی, کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی. پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس بورڈوں کا ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا, ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا, ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر. NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں, ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا. وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس, بعد میں جا کے بلاول کوئی اور ہی اسٹیٹمنٹ. تبدیلی کا خواب دکھا کر, بڑے بڑے وعدے کر کے اور بلند و بانگ نعرے لگا کر نئے پاکستان کی حکومت بنائی گئی, لیکن 2 سال میں ابھی تک تبدیلی کی تلاش ہی جاری ہے. بلدیاتی نظام میں تبدیلی کا وعدہ بھی کیا گیا, نیا بلدیاتی نظام بھی لایا گیا, لیکن ابھی تک عوام بلدیاتی نمائندگان سے محروم ہے. ابھی تک بلدیاتی الیکشن کا نہ ہی کہیں نام ہے اور نہ ہی کہیں ڈھونڈنے سے بھی نشان ملتا ہے. 14 مہینے پہلے منتخب بلدیاتی نمائندگان کو پل بھر میں فارغ کر دیا گیا اور بلدیاتی دفاتر میں 14 مہینے سے سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں, جہاں نہ تو اس یونین کاؤنسل کا پتہ ہے اور نہ ہی انہیں اس یونین کاؤنسل کے لوگوں کی ہی کوئی پرواہ ہے. PTI نے بااختیار بلدیاتی نظام کا وعدہ تو کیا اور خیبر پختونخوا میں کامیابی کا دعویٰ بھی کیا, لیکن تاحال عوام تک کسی طرح سے بھی اس کے ثمرات یا فوائد جو ہیں وہ نہیں پہنچے. لاہور کے منتخب لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اس وقت بلدیاتی نظام کے مفلوج ہونے کے بعد عوام جو ہیں وہ کن حالات میں ہیں, یہ جانیں گے. بہت شکریہ کرن صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کرن صاحب, پل بھر میں ہٹا دیا گیا ایسے جس طرح کوئی کام ہی نہیں تھا, کیا آپ واقعی کوئی کام نہیں کر رہے تھے جو ایسے ہٹا دیا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ 100-150 سال پہلے برطانیہ میں کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو وہ ایک قانون بناتا تھا, جس کسی کو قتل کرنا تھا 2-4 آدمیوں کو پارلیمنٹ میں ایک دم قانون بن جاتا تھا, ان 2-4 آدمیوں کو قتل کر کے پھر اس قانون کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا تھا اور پھر بادشاہ حکومت کرنے لگ جاتا تھا, اور وہ ٹائم اینڈ اگین ایسی چیزیں کرتا رہتا تھا. عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہ بڑے دعوے کرتے تھے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جی ہم بلدیاتی نظام بہت مضبوط کریں گے, بہت سٹرونگ بنائیں گے. ہم لوگ الیکٹ ہوئے تھے اور 1 جنوری 2017 کو ہم نے ٹیک اوور کیا تھا اور بڑا خوبصورت ایک 1973 کا قانون بنا جس کے تحت ہمیں بے انتہا اختیارات تھے اس کے اندر. اب یہ ایک گیپ کے بعد آیا تھا. It took us about 5 to 6 months کے جو گورنمنٹ آف پنجاب تھی, ہم نے اس سے رولز آف بزنس بنائے اور ہم نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا. تقریباً 1 سال بھی نہیں ہوا کہ اپریل میں, جو جولائی میں الیکشن آنے تھے, اپریل میں الیکشن کمیشن نے پابندیاں لگا دی کہ اب کوئی ڈیولپمنٹ کا کام وغیرہ جو ہے وہ شہر میں پنجاب میں نہیں ہوگا. الیکشن ہو گئے, یہ جیت گئے. جیتنے کے بعد اب ان کو یہ پرابلم ہو گئی کہ ان کا ستیہ ناش کیسے کیا جائے. ہم تو پورا سویپ کر کے آئے ہوئے تھے پنجاب میں PMLN کو. قانون بڑی فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ آپ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, ضرورت میں آپ کو بتاتا ہوں صرف یہ سیکیورٹیز کیا تھی, مطلب آپ نے کہا نا کہ کس طرح ان کا بیڑا غرق کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو تھے سارے کے سارے پنجاب میں اباؤٹ 44 جو ہیں ڈسٹرکٹ چیئرمین اور میئرز تھے. ایک جو تحصیل چیئرمین تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے اور اٹک کی جو ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے وہ PTI کے تھے. تو اب ان کو یہ تھا کہ یہ کسی اور پارٹی, اور وہ بھی PMLN جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے, ان سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے ہماری موجودگی میں ایک نیا قانون بنانا شروع کر دیا اور الٹیمیٹلی 4 مئی کو انہوں نے پچھلے سال 4 مئی کو 2019 کو انہوں نے اس قانون کے تحت ایک الیکٹڈ باڈی جس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جگہ جگہ تحفظ فراہم کرتا ہے, مثلا آرٹیکل 7 ہے, آرٹیکل 34 ہے, 140A ہے, ہر جگہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہمیں قانونی تحفظ حاصل ہے. انہوں نے وہ ایک نیا قانون بنایا, اس کے بعد ہمیں ختم کر دیا. ساری جو لوکل گورنمنٹس تھیں جو اسٹیبلش تھیں, کام کر رہی تھیں, ان سب کو ختم کر کے اور یہ وعدہ کیا کہ ہم 1 سال کے اندر جو ہے وہ قانون بنائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے, وہ تو وعدہ وفا نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور لوکل گورنمنٹس, یہ آئین ان کو تحفظ دیتا ہے. اگر انہوں نے قانون بنایا ہے یا بنانا تھا تو یہ اگلے جو 5 سال کا ہمارا پیریڈ تھا اس کو ختم ہونے دیتے اور اس کے بعد نئے قانون کے مطابق الیکشن کروا لیتے اور نیا سسٹم جو بھی یہ لانا چاہتے تھے لے آتے. اب جیسے انہوں نے ہمیں معزول کیا 4 مئی کو, ہم وی وینٹ ٹو دا کورٹ بیکاز ہمارا حق تھا. ہائی کورٹ میں ہم چلے گئے, 6-7 مہینے وہاں پر ہیئرنگز ہوتی رہی. اس کے بعد 10 نومبر کے بعد ہماری کوئی ہیئرنگ نہیں. اب پہلے سے پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے obviously ایک لوکل نظام ہوتا ہے, گراس روٹ لیول پہ ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ آپ لوگ جو ہیں وہ رابطے میں رہتے ہیں.
اب سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ تو عام عوام ہوئی ہوگی. اب ان کے مسئلے بتائیں کہ میں آپ وہ کو کس بتاتا طرح ہوں. سے ہم تو متاثر چلو ہوئے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے جو اگلے مہینے کی 4 تاریخ ہے ہمیں سپریم کورٹ میں ہماری پیشی ہے دوبارہ. بیسک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ, صحیح ہے, میرج ہوتی ہے اس کا میرج سرٹیفکیٹ, ڈیتھ ہوتی ہے اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ, شادی ہوتی ہے اس کا, اور یہ جب خدا نہ خواستہ طلاق کی صورت آتی ہے تو ڈائیورس سرٹیفکیٹ. یہ 4-5 چیزیں ایسی اسینشیل ہیں جو کہ یونین کونسلز لاہور کی مثال دیتا ہوں آپ کو, 274 یونین کونسل تھی اور پورے پنجاب میں 4000 کے قریب تھی. لوگ یو سی کے نام سے پچھلے 20 سال سے فیملیئر تھے, یو سیز کے آفیسز تھے, اور ہم لوگ جو ہے عوام کو یہ ساری سہولتیں فراہم کر رہے تھے. اب ایک الیکٹڈ چیئرمین بیٹھا ہوا تھا, کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, محلے کا چیئرمین ہے, محلے کے لوگ ہیں, وہاں جاتے تھے, چیئرمین الیکٹڈ تھا, چائے کی پیالی بھی پلاتا تھا اور ساتھ اس کو برتھ سرٹیفکیٹ بھی دیتا تھا. اور سب سے جو نقصان ہے ابھی اور جو ہمارے زمانے میں فیسلٹی تھی وہ یہ تھی کہ جب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں بچیوں کی یا عمر کے کسی حصے میں ڈائیورس کا کیسز آتے تھے تو آپ یقین کریں کہ وہ جو مصالحتی کمیٹی کا چیئرمین بھی یو سی چیئرمین ہوتا تھا وہ ادھر بٹھاتا تھا اور اہل علاقہ بھی آ جاتے تھے کیونکہ الیکٹڈ لوگ تھے نا. اور بہت ساری شادیاں ہم نے روک دی جو ڈائیورس نہیں ہوئی. اب یہ ہے انہوں نے 274 یو سی چھوڑی. متاثر ہوئے جی, ٹیکس کلیکشن بھی متاثر ہوئے, ہر چیز ہوئی. ایک میں آپ کے پیور پبلک کی بات بتا دیتا ہوں. انہوں نے اب یہ کیا ہے وہ 274 یو سیز ختم کر کے پورے شہر لاہور میں اور اسی طرح پورے پنجاب میں مختلف جگہوں پہ, جیسے لاہور میں 101 دفتر بنا دیے ہیں, کارپوریشن اس کو کنٹرول کرتی ہے. اب فرض کریں لاہور کے ایسٹ ویسٹ اور نارتھ کے 3 علاقے ہیں جو یو سیز ہیں, ان کو آپ نے جا کے ساؤتھ میں ایک دفتر میں ضم کر دیا. 274 کو 101 میں لے گئے, 3-3, 4-4 یوسیاں جو وہ ایک کلرک کے پاس چلی گئی, وہاں پر ایک کلرک بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ سارے معاملات نپٹا رہا ہے. اور پوری جو ڈیورس کیسز وہ جو لوکل گورنمنٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, obviously کافی برے طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ بہت بری طریقے سے ستیاناش ہو گیا. پل بھر میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئیں تو یقیناً اس کے پیچھے یہ تھا کہ نئے الیکشن کرائے جائیں گے. اب 2 سال گزر گئے ہیں کہ کیوں کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کیوں الیکشن نہیں کرائے جائیں؟ دیکھیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. پہلے جب یہ شروع ہوا تو میں الیکشن کمیشن کے آفس میں گیا جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ, میں ایک الیکٹڈ آدمی ہوں. انہوں نے کہا جی کم از کم 22 ارب روپیہ خرچ ہوگا الیکشنز کے اوپر. اب انہوں نے دیکھیں ایک اچھا خاصا ایک سسٹم بنا ہوا تھا, انہوں نے جو نیا قانون بنایا انہوں نے اس میں کمٹ کیا کہ 1 سال کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں 14-15 مہینے ہو گئے, ابھی تک ان سے ڈی لمیٹیشن نہیں ہوئی اور انہوں نے قانون کو 2 حصوں میں کر دیا ہے. ایک تحصیل لیول تک لے گئے اور ایک ڈسٹرکٹ لیول تک لے گئے. اب جو صرف جو اربن ایریاز ہیں اس میں ہیں نیبرہڈ کونسلز, وہ بھی تقریباً 4000 ہیں, اور جو ولیج پنچایت ہیں وہ 20-22 ہزار ہیں. اب مجھے آپ بتائیں از اٹ پاسبل کہ 2 مہینے یا 3 مہینے میں الیکشن کمیشن اور ان کے جو 2 بندے ہیں ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ, کیا وہ یہ ساری 25-30 ہزار جو ایریاز ہیں ان کی ڈی لمیٹیشن کر پائے گا؟ جیسے ہماری تاریخ آئی نا تو ابھی انہوں نے ڈیٹ دی تھی اکتوبر. کل سب سوال پھر وہی ہیں, یہ تو وہ ساری وجوہات آپ بتا رہے ہیں نا, اصل وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ کیوں آخر 14 مہینے گزرنے کے باوجود بھی الیکشن نہیں کرائے جا رہے؟ کیپیسٹی خوف کس چیز کا؟ خوف یہ ہے کہ محلے میں گلی میں آج بھی آپ دیکھ لیں آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, گھی نہیں ہے, بجلی کے کارخانے کیپیسٹی سے زیادہ ہیں وہ نہیں چلائی جا رہے. اور ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ نواز شریف اور جو سوشل میڈیا میں عمران خان کے بارے میں لوگ پیٹتے ہیں. نہیں تو بہتر نہیں تھا کہ یہ تو اب ہوئے نا حالات آ کے اتنے خراب ہو گئے, بہتر نہیں تھا پہلے کرا لیتے تو امکان ہوتا ان کے جیتنے کا, کیونکہ بڑی ہائپ تھی پی ٹی آئی. کیسے جیتے؟ ان کے تو آنے کے 2 مہینے بعد ہی اللہ دی مہربانی نا لوکی مسلوں پہ بیٹھ کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا یا اللہ عمران سے جان چھڑا. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ گلی جب ہمارے زمانے میں 53 روپے کلو چینی تھی نا, ابھی 93 ہو گئی ہے. آٹا 70 لاکھ ٹن پنجاب کا وزیر خوراک کہتا ہے میں نے ریکارڈ بائنگ کی ہے, اور ابھی پتہ نہیں 7 لاکھ ٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. فخر امام صاحب جو ان کے وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم کہاں گئی. تو یہ سارا ایفیکٹ جو ہے عوام کے اوپر پڑ رہا ہے. تیاریاں تو ہو رہی ہیں, اب حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بھی تقریباً فائنلائز ہو چکی ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ اگر آپ الیکشن ہو جاتے ہیں تو کس کا چانس ہے؟ ہم پی ایم ایل این, ہم وی آر فرام دا گراس روٹس. پہلے بھی تو ان کو یہی مسئلہ تھا نا, لاہور میں 274 سیٹوں میں سے صرف 11 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور 1 سیٹ پیپلز پارٹی کی تھی. تو یعنی کہ 97% سیٹس ہمارے پاس تھیں.
اور ہمیں اور پاپولیرٹی ملی ہے, عوام جو ہے وہ نواز شریف کو یاد کرتی ہے, ان کو کوستی ہے. اور یہ جو الیکشن ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر دو فیکٹرز آتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے اوورال جو پارٹی رول کر رہی ہے اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ, اور اس کے بعد جو محلوں میں لوگوں کی ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے. وہ ابھی دیکھیں, وہ اللہ کا کرم ہے, ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں. انہوں نے اب یہ بنائی ہے ٹائیگر فورس. اچھا 700 بندہ انہوں نے لاہور سے اکٹھا کیا اور ٹاؤن ہال میں لے گئے. ٹاؤن ہال میں جب لے گئے تو وہ پہلے دن آ گئے, انہوں نے آگے مطالبہ کیا, پھر آنا جی 15 دن کے بعد. 15 دن کے بعد 200 آئے, انہوں نے کہا جی ساڑھیاں موٹر سائیکلاں کتنے ہیں, ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے, ہم کیسے آئیں گے. انلیگل ایکٹ کیا. جب تیسری میٹنگ ہوئے تھے 40 بندے بھی نہیں آئے تھے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کو ہم تیار کریں گے اس الیکشن کے لیے. وہ بھائی آپ کے لیے تو بندے, آپ کے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو عوام جو ہے اس وقت رول رہی ہے پورے پنجاب کی. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں 12 کروڑ عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, تو وی ہیو گون ٹو دا سپریم کورٹ کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے. 148 تو کیا آپ کو امید ہے وہاں سے؟ ڈیفینیٹلی جی. ابھی ہم گئے تھے تو جب ہم نے یہ جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کی تھی ہم نے درخواست, تو انہوں نے کہا کہ سیکشن آرٹیکل 25 ہے شاید فنڈامنٹل رائٹس کو جو ڈیل کرتا, تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کی جو سسپینشن ہوئی ہے 4 مئی کو, اس کو ریسٹور کرانے کی آپ نے اپلیکیشن دی ہے. تو ہم نے کہا جناب اسی میں. انہوں نے کہا نہیں, اس کے لیے آپ انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن دیں. 4 تاریخ ہے انشاءاللہ. ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا. بہت شکریہ. کلر ریٹائرڈ مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل بہت سارے ایسے وعدے ہیں جو وفا نہیں ہوئے, اور ایک تو وعدہ یہی رہا کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے اتنے بڑے دعوے اور وعدے ہوئے, لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس میں تو کچھ نہیں دکھ رہا. دوسری طرف اگر ہم صحت کے شعبے کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی جو درپیش مسائل ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. کرونا کے خلاف جو جنگ ہے, ہمارے صف اول کے موجود ہیلتھ پروفیشنلز کو نظر انداز وہاں پر کیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے اعلان کے باوجود ہیلتھ پروفیشنلز کو اضافی تنخواہیں نہیں مل سکیں, لیکن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے افسران جو ہیں ان کے ملازمین کے لیے کرونا کی آڑ میں بنیادی تنخواہیں دینے کی سمری بھی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. ہمارے پاس اس وقت ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے, وہ کون ہے جن کے اوپر عنایت کی جانے لگی ہے, اور آخر ان کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے تھے اور کرونا کے خلاف جنگ لڑے. آشا, ایک تو یہ کہ انتہائی مایوسی پھیل چکی ہے ان ہیلتھ پروفیشنلز میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف سلوٹ کیا جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے پنجاب حکومت نے اعلان کیا, اس کے بعد جو ہے اعلان ہونے کے بعد جو ابھی تک ان کو ایک پیسہ نہیں دیا گیا, اور جو کرونا کے لیے اسپیسیفک بھرتی کیے گئے تھے ڈاکٹرز, ان کو بھی ابھی تک تقریباً صرف 1 ماہ کی سیلری ملی ہے. انہوں نے کرونا وارڈ میں کام کیا, مریضوں کی جانیں بچائیں. اس وقت اگر داد و شمار کی بات کروں جو میں نے اکٹھے کی ہے, محکمہ صحت تو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, تقریباً 42 کے قریب ہیلتھ پروفیشنل پنجاب میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ذرائع نے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ایسے افسران, ایسے جو ہے ان کے کلرک اور ان کے جو سیکشن آفیسرز ہیں جنہوں نے کرونا کے جب کرونا تھا پیک پہ پاکستان میں, پنجاب میں لاہور میں, تو اپنے اے سی والے کمروں میں بیٹھے تھے. ان کے لیے سمری تیار کی گئی ہے, باہر سے انہوں نے دروازے بند کیے تھے, کوئی بھی اندر نہ آ سکے, اور اسی دوران ان کے لیے جو ہے اب سمری بنا کر محکمہ خزانہ کو بھجوائی گئی. محکمہ خزانہ میں اس نے محکمہ خزانہ کی جانب سے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, یہ اتنی تعداد میں تقریباً 189 تھے. میاں صاحب وزیر صحت کدھر ہیں, وہ تو خود ڈاکٹر ہیں, ان کو تو خیال ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرز کس طریقے سے کن حالات میں کس طرح سے کام کرتے رہے ہیں. دیکھیں جی, وزیر صحت پنجاب جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر اس شعبے کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں. جو ہیلتھ کمیونٹی تھی, جنہوں نے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف نے خود کہتے ہیں جی ہم کہتے تھے کہ اپنے نسخے کے اوپر لکھ کر کے جی بلے کو ووٹ دیں, لیکن بدقسمتی سے اب وہی کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, ہم لکھ کر دیتے ہیں, بینرز لگاتے ہیں. بدقسمتی سے وزیر صحت پنجاب ان کو جو سلوٹ کی بات کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں تک بات ہے کہ جو لوگ کرونا کی وارڈز میں کام کر رہے تھے ان کو اپریسیشن نہیں دی جا رہی. ایم ایس کے آفس میں جاتی ہیں, وہاں پر 1-2 لوگوں کو بلا کر ان کے ساتھ جو ہے تصویریں بناتی ہیں اور کہتی ہیں جی اپریسیشن دی جا رہی ہے, لیکن جو ایکچوئل لوگ تھے, جو ہیلتھ پروفیشنلز تھے, جنہوں نے اپنے زندگی کی بازی جو ہے لگائی اور بہت سارے لوگوں نے زندگی کی بازی ہار دی, ان کو بالکل ابھی تک جو ہے وہ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے بہت ہی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے. سلامیہ ملتی ہوئی تو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنی دیکھ رہے ہیں.
लेकिन जो मुआवजा अदा किया जाना था हकदार लोगों को वो नहीं मिल पाया। और वज़ीर सेहत जो कि खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खुद डॉक्टर हैं, अब वो भी शायद बिल्कुल नावाकिफ़ हैं इस वक्त वज़ीर बनकर डॉक्टर्स का जो दर्द है उससे। एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक किस्म की कहानी 1 साल पहले जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। 9 जुलाई को एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ। इस वाक़े में मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद कत्ल हुए। कातलों को पकड़ा गया, गवाहान भी मौजूद थे, लेकिन अभी तक मुरीद अब्बास के लवाकिन को कोई इंसाफ नहीं मिल सका। इस केस के हवाले से कई अहम सवालात उठ रहे हैं कि कैसे आतिफ जमान और आदिल जमान को जमानत मिल गई। हमारे निज़ाम अदल पर एक बार फिर से एक बड़ा सवालिया निशान आ चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि एक बार फिर से अदालत ने मुलजमान की जमानत मनसूखी के लिए मुरीद अब्बास की फैमिली मौजूद है। इन्हें पिछले 1 साल में किन तकलीफ से गुजरना पड़ा और अब इन्हें क्या किसी तरह से थ्रेट किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, सुलह पर क्या कुछ मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले ये खबर हमने देखी कि दियत का एक ऑफर हुई और उसको जो है वो ठुकरा दिया गया। दिन दहाड़े कत्ल का ये केस है। अब इसका फैसला दियत पर हो जाएगा या मामला कुछ और है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी आज एक अहम खबर आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आदिल जमान की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया और प्रोसिक्यूटर सिंध और मुलजिम से जवाब भी तलब कर लिया है। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा जो खुद भी एक एंकर पर्सन है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ारा ज्वाइन करने के लिए। जो तमाम मामला है, जो तमाम चीज़ें हैं, मैं आपको मैं अगर आपको बताऊं तो जब भी मैं इस खबर के बारे में बात करती हूं या इसके बारे में पढ़ती हूं, कुछ भी बोलती हूं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है अपने जज्बात पर काबू रखना। यकीनन आपका तो जो दर्द है उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। और आप जितनी हिम्मत के साथ ये लड़ाई अब तक लड़ रही हैं और जिस तरीके से आप दुनिया को बता रही हैं कि एक लॉयल और एक मोहब्बत करने वाली बीवी जो है वो अपने शौहर का खून कभी माफ नहीं करती। वेल डन ज़ारा। मैं ज़ारा यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि और सबसे पहले यकीन दहानी कराते हुए कि हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं और जितनी स्ट्रांग बन के आप खड़ी हैं पीछे, आप हर वक्त हमें पाएंगी। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताइएगा कि अभी 2 दिन पहले हमें ये खबर मिली कि दियत की एक ऑफर आपको हुई और आपने वो ऑफर जो है वो ठुकरा दी है। मुझे ये बताइएगा कि कहीं कोई थ्रेट्स तो आपको नहीं मिल रहे, कहीं आपको ये दियत की ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए आप पे दबाव तो नहीं डाला जा रहा? किस तरीके से ऑफर हुई थी और किसके जरिए की गई? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आयशा, आपकी हमेशा से सपोर्ट मेरे साथ होती है और आपकी दुआएं मोहब्बत भी, उसके लिए दिल से आपको शुक्रिया। जहां तक दियत की बात है, मुझे ऑफर इससे पहले भी हो चुकी थी, पहले भी मैंने ठुकराया था। वो डायरेक्ट नहीं करते, हमेशा अपने वकील के थ्रू ही उन्होंने आज तक दियत की ऑफर की है। और कल भी ऐसा ही हुआ कि अपने वकील के थ्रू उन्होंने एक शख्स को बोला, जिनको मैं खुल के तो यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन वो भी वहाँ पे कोर्ट में हमेशा से मौजूद होते हैं और जो ऑफर करने वाले हैं वो भी उनको जानते हैं। तो उन्होंने मुझ तक ये मैसेज पहुंच पाया क्योंकि वो लोग डायरेक्ट मेरी फैमिली से नहीं उनको दियत की ऑफर करते। उनके जो वकील हैं ना, उनकी फैमिली डायरेक्टली सामने आती है ना, उनकी फैमिली मेरी फैमिली से डायरेक्ट बात करती है। वो अपने वकील को आगे करते हैं। अब चाहे वो मेरा वकील उनको सामने मिल जाए या वकील का उनको कोई और साथी मिल जाए, तो इस तरीके से वो ऑफर करते हैं। तो ऑफर उन्होंने की है, किसी तरह की कोई धमकी तो अभी तक नहीं उन्होंने कोई प्रेशराइज किया कि दियत को कबूल किया जाए, लेकिन ऐसा ही लगता है कि आयशा क्योंकि उनके ऊपर ये ये कह लीजिए कि उनको डर है इस चीज का कि सजा तो मिलनी ही है, और इसी वजह से जो प्रेशर है उनके ऊपर, जो उनको अब अपनी जो नजर आ रही है ना सजा, वो मजबूर है कि वो बार बार ऑफर कर रहे हैं दियत को। अच्छा ज़ारा, ये जो तमाम मामला है, इसके अंदर एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ जो हमें मिली जब हमने देखा कि मुलजमान को जो है वो जमानत मिल गई। एक बड़ी ही अजीबोगरीब, ये मैं भी उस वक्त शॉक में थी जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि उनकी जमानत हो गई। फुटेजेस मौजूद हैं, गवाहान मौजूद हैं, उसके बावजूद हम लोग रोजाना बैठकर एक आम आदमी के लिए इंसाफ की बात करते हैं। जब हम लोगों के ऊपर खुद पड़ी तो ज़ारा ने क्या पाया? इस मुल्क का सिस्टम एक आम आदमी को किस हद तक इंसाफ मुहैया कर रहा है? कितनी सुनवाई हो रही है? आयशा, जो वो अक्यूज था शरीक मुजरिम, जिसको सीसीटीवी फुटेजेस में भी देखा, जिसका 161 164 का जो बयान हुआ, उसमें जो थे उसको पहचाना भी गया, उनका जिक्र भी किया गया, तमाम तर जो केस था और जो सूरत हाल थी उससे आगे भी अदालत को किया गया। लेकिन आदिल जमान को बेल मिल गई।
جس کے لیے آج سپریم کورٹ میں صبح میں ہیئرنگ ہوئی تھی، جس کے بارے میں آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا بھی. جو عدالتی نظام ہے، یقین کیجئے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اس ملک میں کسی کو کورٹ کچہریوں کے اور تھانوں کے چکر کبھی نہ لگیں، یہ واقعی میں دعا ہی ہے. کیونکہ یہ جس طریقے سے جو نظام ہے، جتنا گھسا پٹا کیڑے لگا بدبودار یہ جو نظام ہے، جس میں اچھے اچھے جو لوگ ہیں نا وہ بہت ہی ایسا انسلٹڈ فیل کرتے ہیں. جیسے اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیشن کورٹ میں جا کے ہم تو صبح پہنچ گئے کہ جی عدالت کا ٹائم ہے صبح کا، لیکن جو مجرمان ہیں جن کو سب سے پہلے وہاں ہونا چاہیے وہ بادشاہ سلامت کی طرح سے دوپہر کے 2 بجے آ رہے ہیں، 3 بجے آ رہے ہیں، 12 کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہم صبح 8 بجے سے جا کے بیٹھے ہوئے اور انتظار ایسے کیے جا رہے ہیں کہ جیسے شاید ہم گنہگار ہیں اور جو بادشاہ سلامت ہے وہ آئیں گے. تو کوئی جو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ انگریز جو بنا کے جو چلے گئے نا، جو نظام بنا کے چلے گئے، جو قانون بنا کے چلے گئے، ہم اپنے سیاست دانوں کو اپنے مطلب کے جو امینڈمنٹس کرنے ہوتے ہیں قانون میں وہ تو کر لیے جاتے ہیں، لیکن جہاں پر اگر یہ نظام ہے عدالت کا، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. ابھی دیکھیں آپ کووڈ کی وجہ سے کتنے کیسز ہیں، بیل کیسز کے علاوہ جو بہت سیاسی لیڈرز ہیں ان کے کیسز شاید بہت امپورٹنٹ ہیں اس ملک کے لیے، ادروائز کون سے کیسز سنے جا رہے ہیں؟ کوئی کیس نہیں سنا جا رہا سوائے بیل کے. کیوں؟ ابھی کووڈ اگر سال چلتا رہے گا ویسے ہی لوگوں کے سالوں کیسز چلتے ہیں. تو میں نے یہ پہلے بھی ایک دوسرے پلیٹ فارم کے تھرو یہ اپیل کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ پلیز اس کا کوئی لاہے عمل تو ہونا چاہیے. لائک ابھی بھی میں آپ کے شو پہ موجود ہوں، آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، مگر میں کسی طرح آپ کے شو پہ موجود ہوں. جب آصف زرداری کی بات آتی ہے کہ فرد جرم عائد کر دیں، وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، تو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم کر دیں گے. تو باقی جو کیسز ہیں باقیوں کی بھی تو آواز سنی جائے نا. ایسے تو پھر کیس لٹکے ہی رہیں گے، ویسے ہی لٹکے رہتے ہیں سال. یہاں پہ بچے اس میں جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہاری ہے اور آپ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. آل دا بیسٹ ہم آپ کو کہتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ زارا اسٹے اسٹرانگ، آپ حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ زارا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.